बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अक्सर लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। पिछले वीडियो में भी एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया हुआ था, किसी ने कहा था कि जी आपकी वीडियो बहुत देर में खुलती है, क्या मसला है आपके साथ, आपके वीलॉग के साथ क्या मसला है। तो मसला भाई आपके इल्म में है कि हमारी वीडियोज़ जो हैं वो फायरवॉल की जद में है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें शायद ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ता हो, लेकिन पाकिस्तान में हमारी कुछ वीडियोस पे फायरवॉल लग जाती है। उसकी वजह से वो कभी खुलती हैं, कभी नहीं खुलती हैं, कभी देर में खुलती हैं, कभी वो घूमता रहता है सर्कल और बफरिंग होती रहती है। तो इसका एक हल तो यही है कि आप VPN इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर शायद उसके थ्रू ये प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर VPN आप नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो चल जाएंगी। बहरहाल आपको अंदाज़ा है और हमें तो खैर है ही कि पिछले कुछ महीनों में जो रीच है हमारी वो भी गिरी है। इसी वजह से गिरी है, व्यूज़ गिरे हैं, इसी वजह से गिरे हैं कि फायरवॉल की जद में हमारा चैनल आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार कहना कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर जो 90% कमेंट आते हैं वो ये आते हैं कि जी आपका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि जी आपका ज़बरदस्त कंटेंट है या आपने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और बहुत हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन शायद उसको वो शेयर नहीं करते व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि बात सही हुई है, लॉजिकल बात है, आर्गूमेंट ठीक है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसका जो लिंक है उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोग देख लें। तो इस तरह से वो जो हमारी जो रीच बाज़ औक़ात ये फायरवॉल वगैरह की वजह से गिरती है, उसको भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या रिवायती तौर पर आपसे कहूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अक्सर मैं सोचता हूँ कि मैं कहा करूँगा, क्योंकि कहने से आपकी याद दहानी हो जाती है। लेकिन बहरहाल अभी किसी ने कॉमेंट किया था तो सोचा कि मैं भी उस कॉमेंट पर कॉमेंट कर दूँ। दूसरा, शायरा दस्तूर पे आज माहौल गर्म रहा, वॉक हुई है, और जैसे कि मैंने कल कहा था कि आमतौर पर समझा ये जाता है कि भाई इस तरह की वॉक से क्या फ़र्क पड़ता है, वॉक हो गई, छोटा सा एहतजाज था, क्या हो इससे क्या होगा। तो मैंने कहा था कि नहीं, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। जब आप कुछ ना कर पा रहे हों, और बड़ा एहतजाज तो जब होना है तब होना है, लेकिन चलिए न, घर बैठने से बेहतर है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती रहें, और उससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों तक आपकी आरा पहुंच रही होती हैं, आपकी राय जो है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचती है। वो देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, वो सोचते हैं, वो उन्हें अंदाज़ा होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। और इसी नौयत के सवाल आज बैरिस्टर गौर से, महमूद अचकज़ई साहब से, असद कैसर साहब से किए जाते रहे कि भाई इतनी छोटी सी वॉक, इतनी 30 सेकेंड की वॉक, इतना छोटा सा एहतजाज, इतने थोड़े से लोग, ये सवालात होते रहे। इसी वजह से कि लोगों के जहनों में यही बात है कि जी नतीजा तो तभी निकलेगा जब कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, जब कोई बहुत बड़ा एहतजाज हो जाएगा। तो बड़े एहतजाज अपनी जगह पर होते हैं, ये छोटे एहतजाज अपनी जगह पर होते हैं, और मेरा ख्याल है पर्पस सर्व हुआ है। महमूद अचकज़ई साहब ने जो बात की, राजा नासिर अब्बास साहब ने खुद नारे लगवाए, और उन्होंने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खुद नारे लगवाए, और अदलिया की आज़ादी के लिए उन्होंने नारे लगवाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने भी नारे लगाए। तो जाहिर है डिजिटल मीडिया पर इसके काफ़ी सारे क्लिप वायरल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं आप कह सकते कि इस छोटी सी वॉक ने कुछ अचीव नहीं किया। इसने बहरहाल कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर करती रहे अपने बड़े प्लान के साथ साथ, और आगाही फैलाती रहे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालती निज़ाम तो तबाह हो ही गया है। जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें, और अब जुडिशल कमीशन जो बन गया है वो तो बहुत ही, उसमें जो हालात हो गए हैं वो मैं आपके सामने उसके मेंबर्स के नाम रखूंगा तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आज आपको बुशरा तस्कीन के बारे में बताने वाला हूं कि बुशरा तस्कीन साहबा कौन है, वो मैं आगे जाके बताता हूं। क्या करती रही हैं, इनका पास्ट क्या है, और क्या ये सहाफ़ी हैं भी या नहीं, और इनके बारे में जो इनके कोलीग्स जो इनके साथ काम करते रहे हैं उनकी क्या राय है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नया जुडिशल कमीशन बना है, वो जुडिशल कमीशन, उसमें अब जो लोग आ गए हैं नई, यानी मंसूर अली शाह के जाने के बाद और आईनी अदालत के कायम हो जाने के बाद, जो नया हमारे सामने जुडिशल कमीशन आया, उसमें नाम सुन लीजिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सरबराह होंगे। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। चौथे नंबर पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जो कि जज बनाए गए हैं जुडिशल कमीशन के, इसके आईनी अदालत के। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, ये 5वें नंबर पर हैं, और ये भी अभी जज बनाए गए हैं आईनी अदालत के। इनके बाद लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़। इनके बाद 7वें नंबर पर अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हैं। 8वें नंबर पर पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एहसन भून हैं।
تو یہ 8 لوگ جو ہیں، ان میں سے اگر آپ منیب اختر کو نکال دیں تو یہ 7 ووٹ تو سیدھے سیدھے حکومت کے ہیں 13 میں سے. یہیں تک 7 ووٹ پورے ہو جاتے ہیں حکومت کے. کون کون؟ یحییٰ آفریدی، امین الدین، حسن اظہر رضوی، عامر فاروق، اعظم مجید تارڑ، منصور عثمان اور احسن بھون. تو 7 ووٹ جو کہ اکثریت 13 میں سے 7 اکثریت بنتی ہے، تو حکومت کے 7 ووٹ تو یہیں پورے ہو جاتے ہیں. لیکن مزید اس کو ووٹ پھر ملیں گے فاروق اشنائک صاحب کا، شیخ آفتاب کا جو نون لیگ کے ہیں، روشن خورشید بھروچا جو کہ اسپیکر کے نامزد کردہ ہیں، تو یہ 3 ووٹ یہ اور مل گئے. تو 10 ووٹ تو حکومت کے اس جوڈیشل کمیشن میں سیکیور ہو گئے. جو 3 ووٹ مخالفت میں آ سکتے ہیں، اس میں ایک جسٹس منیب اختر کا ووٹ آ سکتا ہے کسی معاملے پر، اگر ایک جو ہے ووٹ آ سکتا ہے علی ظفر کا، اور ایک بیرسٹر گوہر کا. تو یہ جو ممبرز ہیں، یعنی 7 میں نے آپ کو وہ بتایا، 8ویں بار کونسل کے نمائندے احسن بھون، 9ویں علی ظفر، 10ویں بیرسٹر گوہر، 11ویں فاروق اشنائک، 12ویں شیخ آفتاب اور روشن خورشید. تو یہ 13 ممبرز کا جوڈیشل کمیشن ہے. اس میں سے 7 ممبرز جو ہیں اب وہ حکومت کے یعنی حکومتی ووٹ بن گئے. جو حکومت کی طرف سے پرپوزل آئے گا تو اس میں سے یہ 10 ووٹ تو پڑیں گے. پیپلز پارٹی نکل بھی جائے اس میں سے، پھر بھی 7 ووٹ تو پکے ہیں، بلکہ 8 ووٹ، کیونکہ اسپیکر کے نامزد کردہ جو ہیں وہ بھی اس میں ڈالے گئے ہیں. اسپیکر کا نامزد کردہ کیوں ڈالا گیا ہے، یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. تو بہرحال یہ نیا جوڈیشل کمیشن جو تشکیل پایا ہے، تو اب حکومت مزید سیکیور ہو گئی ہے. ججوں کی ٹرانسفر کریں، ججوں کی پوسٹنگ کریں، نئے اپنے گھر کے جج اٹھا کر لا کے لگائیں. ان ججز کو آپ اٹھا کر، جو موجودہ ججز ہیں ان کو اٹھا کر آپ کہیں دور دراز کے علاقوں میں پھینک دیں. اب اس کے لیے نمبر کمفرٹیبلی پورا ہے حکومت کے پاس اور جوڈیشل کمیشن کے پاس. کوئی بھی فیصلہ حکومت کا ابھی تک بھی نہیں ہوا تھا ویسے تو خیر، لیکن اب تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ مہر لگ گئی ہے. اب تو کوئی امکان ہی اس بات کا نہیں ہے کہ کچھ ذرا آگے پیچھے معاملہ ہو جائے. یعنی عدالت کی حالت یہ ہو گئی ہے، 27ویں ترمیم کے خلاف اس لیے آواز اٹھ رہی ہے، عدالتوں کی یہ حالت ہو گئی ہے. اور پہلے ہی ماشاءاللہ عدالتوں کی حالت یہ تھی کہ آج BBC پہ خبر میں دیکھ رہا تھا کہ 100 روپے رشوت دینے کے الزام میں ایک ملزم قید تھا، 39 سال بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا. یعنی عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، اس پر رشوت لینے کا الزام غلط لگا تھا، 100 روپیہ رشوت لینے کا الزام غلط لگا تھا، اور وہ شخص اس الزام میں 39 سال جیل بھگتتا رہا ہے. اچھا، اب یہ صاحب جو رہا ہوئے ہیں، ان کی آپ تصویر دیکھیں تو 39 سال پہلے یہ ایسے نہیں ہوں گے. 39 سال پہلے یہ 22 24 25 سال یا 28 سال کے نوجوان ہوں گے، اور پوری زندگی ان کی گئی جیل میں. کیا ہی انہوں نے 100 روپے رشوت دیے. اب وہ یہ کہتے ہیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اب بے معنی ہے، میری نوکری ختم ہو گئی، معاشرے نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکا، میں ان کی شادی نہیں کر سکا، رشتہ داروں نے مجھ سے قطع تعلق ہی کر لی، مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے میری بیوی کی موت واقع ہو گئی. اب کیا کوئی مجھے یہ سب کچھ واپس دلا سکتا ہے؟ واپس تو آپ اس شخص کے اس وقت بچے چھوٹے ہوں گے، تو اس بچے کی ہنسی اور 7-8 سال تک کے بچے کی جو 2 سال سے لے کر 1 سال سے لے کر بچے کی جو شرارتیں ہوتی ہیں، جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے والدین کے لیے اپنے بچوں کی کھٹکیلیاں اور کھلکھلاہٹیں اور ان کے ساتھ مستیاں وہ دیکھنے کا، وہ اس شخص نے سارا جیل میں گزار دیا. بچے کی ہنسی کو دیکھ کر، یا پہلی مرتبہ اپنے بچے کو اپنے پیروں پر چلتا دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، اپنے بچے کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر جو دل کو تسلی ملتی ہے، وہ اس شخص کی کیا کوئی واپس کر سکتا ہے جو اس شخص نے جیل میں گزار دیا؟ تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، تف ہے اس کے اوپر، اس عدالتی نظام کے اوپر تف ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس شخص کو 39 سال تک، جن کے بس میں تھا کہ وہ انصاف دیں اور وہ اس کو انصاف نہیں دے سکے، کیا انہوں نے حلال کمایا ہے؟ میں تو اس سوچ میں پڑ گیا ہوں، کیا ان تمام ججز نے حلال کمایا ہے کہ جن کے اختیار میں تھا کہ وہ اس کو انصاف دے سکتے تھے لیکن انہوں نے انصاف نہیں دیا؟ اور جن عدالتوں میں اس کا وقت ضائع ہوا ہے، آج بھی 27ویں ترمیم میں اس عدالت کے لیے کچھ نہیں ہے. آج بھی 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کے ٹکڑے بکھرے کیے گئے ہیں. آج بھی اس ترمیم میں ہائی کورٹس اور لوور کورٹس کے لیے، ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے کچھ نہیں ہے. جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں، ان عدالتوں کے لیے 27ویں ترمیم میں کچھ نہیں ہے. 27ویں ترمیم میں صرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا یقین قوی ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ اشرافیہ نے اپنے لیے کی ہے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کی ہے.
اس شخص کے لیے نہیں کی ہے، اس بزرگ کے لیے نہیں کی ہے کہ جس کو 39 سال تک انصاف نہیں ملا۔ 27ویں ترمیم میں ابھی بھی اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی جب یہ اگر سپریم کورٹ پہنچ بھی جائے گا، اور فرض کریں کہ سپریم کورٹ پہنچنے میں 1 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہو بھی جائے، کیونکہ وہاں تو آئینی عدالت بن گئی ہے، اس کے ججز اب فارغ ہو گئے ہیں، اس کے جج باقی جو ججز ہیں یحییٰ افریدی صاحب کی عدالت کے، سپریم کورٹ کے ججز، وہ ججز تو سارے اب فری ہیں اس طرح کے بزرگوں کا کیس سننے کے لیے، کیونکہ اب ان کے پاس آئینی معاملات نہیں آئیں گے۔ لیکن اس سپریم کورٹ کے پاس کیس بھی تو 40 سال بعد پہنچے گا نا، جو اس سے پہلے جو عدالتیں ہیں وہاں پر اس کا سارا وقت ضائع ہوتا رہے گا۔ تو ایسے نظام پر کیا بھروسہ کوئی کرے گا جس کو 27ویں ترمیم بدلنے میں جس میں انٹینشن ہی شامل نہیں ہے۔ ساری ریاست کی توجہ ہے عمران خان پر کیچڑ اچھالنے پر، بشریٰ بی بی پر کیچڑ اچھالنے پر، اور کیسے بے نقاب ہوا ہے وہ جو حسنین رفیق ہیں ہمارے دوست نیا پاکستان والے، انہوں نے جا کے کسائی کا انٹرویو کیا اور کسائی سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں سے جادو کرنے کے لیے گوشت لے جایا جاتا تھا، سریاں لے جائی جاتی تھیں، بکرے لے جائے جاتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی میں 15-20 سال سے عمران خان کے گھر کا گوشت میری دکان سے جاتا ہے، اور میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی نہ کی کہ جو جادو ٹونے کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہو۔ عام طور پر کسائی وہ ایک ہڈی ہے نا، وہ شانے کی ہڈی جس کو کہتے ہیں، اس کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس کو جادوگر جو ہیں وہ جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس کو توڑ کے ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ ہڈی استعمال نہ ہو۔ تو کسائیوں کو تو پتہ ہے تو ہوتا ہے کہ کون کس کے لیے کیا چیز مانگنے آ رہا ہے۔ تو اس کسائی نے کہا کہ یہ خاتون 3 مرتبہ میرے پاس آئیں، پہلے گوشت دینے کے بہانے آئیں، پھر باتیں کرنے لگیں، پھر مجھے آفر کی کہ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی کہ اگر تم یہ اسٹیٹمنٹ دے دو، اپنی مرضی کی اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے آفر کی۔ تو یہ تو دھندا ان کا بے نقاب ہو ہی گیا ہے، اور وہ سریاں وریاں پوچھا گیا سارا کچھ معاملہ۔ لیکن یہ خاتون ہیں کیا؟ بشریٰ تسکین صاحبہ، دیکھیں یہ بیسیکلی تو جو ہے وہ خاص اداروں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں ایک زمانے سے، اور مختلف طرح کے پروجیکٹس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا رہا، اور یہ خاتون جو ہیں وہ صحافی کبھی نہیں رہی، یہ فکسر رہی ہیں۔ فکسر کیا ہوتا ہے؟ جو باہر سے جو جرنلسٹ آتے ہیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے یا کسی بھی ملک میں، جیسے میں یہاں سے افغانستان جاؤں گا تو میں وہاں پر ایک فکسر کو ہائر کروں گا۔ افغانستان فرض کریں میں رپورٹنگ کے لیے گیا تھا، تو میں وہاں جا کر ایک فکسر کو ہائر کروں گا، اس سے میں کہوں گا کہ مجھے جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں تک رسائی دلا دو، میرے کچھ انٹرویوز فکس کرا دو، میرے کچھ اپوائنٹمنٹس فکس کرا دو۔ اس کو فکسر کہتے ہیں، جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، آپ کے لیے لاجسٹکس کا ارینجمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ جاب ہوا کرتی ہے۔ محسن نقوی صاحب بھی یہ فکسر ہی ہوا کرتے تھے۔ محسن نقوی صاحب بھی جرنلسٹ نہیں تھے جو کہا جاتا ہے، تو یہ خاتون فکسر تھیں، اور جب یہ فکسر تھیں اسی وقت ان کے خاص پاکستان کے اہم اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات یا وہاں ان کے ساتھ مراسم پیدا ہو گئے تھے، اور پھر ان کے اقتدار کے ایوانوں میں بھی ان کے تعلقات بننے لگے۔ تو ایک پروجیکٹ پاکستان کے پاس آیا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008 اور 13 کے درمیان۔ دہشت گردی جب پاکستان میں عروج پر تھی تو اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بہت اچھا پروجیکٹ حکومت برطانیہ اور حکومت پاکستان کے اشتراک کے ساتھ آیا تھا یہاں پر، اور اس کو ایک بہت ہی شاندار خاتون رہی ہیں کترینہ حسین صاحبہ۔ اب تو وہ جرنلزم چھوڑ گئیں، لیکن کترینہ حسین صاحبہ اس پروجیکٹ کی وہ اس کی ہیڈ بنی، اور اس میں پروجیکٹ میں یہ تھا کہ یہ یعنی 2012 میں یہ پروجیکٹ غالباً آیا تھا، اور اس پروجیکٹ میں یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مختلف طرح کی کیمپینز تھیں، مختلف طرح کے جو ٹریننگ پروگرامز تھے، جس میں صحافیوں کی ٹریننگ، بیوروکریٹس کی ٹریننگ، طلباء کی ٹریننگ، تو بڑا کمپریہنسو سا پروگرام تھا۔ اور اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں دہشت گردی سے نمٹنے، اس کے خلاف آواز پیدا کرنے، اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے، اس طرح کی ٹریننگ پروگرام تھا، اور یہ ہوا۔ لیکن کترینہ حسین صاحبہ بعد میں اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ پھر پروجیکٹ 2014 میں ان خاتون کے پاس آ گیا، بشریٰ تسکین صاحبہ کے پاس۔ تو یہ اس پروجیکٹ کی چیف ایگزیکٹو رہی ہیں۔ ان کے پاس جب یہ پروجیکٹ آیا تو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا، کیونکہ یہ پروجیکٹ انفارمیشن منسٹری کے تحت چل رہا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کے تک کا پروجیکٹ تھا، حکومت برطانیہ اور حکومت پاکستان کا، لیکن حکومت پاکستان میں بھی یہ انفارمیشن منسٹری کے تحت چل رہا تھا، اور انفارمیشن منسٹر اس وقت پرویز رشید صاحب تھے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کی اور ان خاتون کی بہت گہری دوستی اور بڑا اچھا تعلق تھا۔
تو پھر یہ پرویز رشید صاحب کے ذریعے سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بشریٰ تسکین صاحبہ کو ملا، اور بشریٰ تسکین صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایمبیشیس خاتون ہے، یعنی جرنلسٹ کبھی نہیں رہی، اسی لیے انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ جرنلزم کے کسی نام پہ پورا نہیں اترتا، اسی لیے اس آرٹیکل میں جرنلسٹک ایتھکس کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، یہ صحافتی معیارات پر پورا اترنے والا آرٹیکل نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو سمہاؤ مینج کر کے یہ چھپوایا یا فیسیلیٹیٹ کیا، وہ ایک غیر ملکی صحافی کو ڈیٹا شیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا اور کہا کہ انہوں نے یہ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ تو یہ خاتون جو ہیں وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ فکسر تھیں، جرنلسٹ نہیں تھیں، اور یہ پرویز رشید صاحب کے ماتحت چلنے والے ایک پروجیکٹ کی یہ چیف ایگزیکٹو رہی ہیں، اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب یہ جو بشریٰ تسکین صاحبہ ہیں یہ گئیں اس کسائی کے پاس اور کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اور تم جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دو، لیکن دیکھیے اس شخص کی بھی ایمانداری کہ وہ کسائی کا کام تو کرتا ہے لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا، اور اس نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا ہو کہ یہ بکرے کی سری ہے، جب وہاں پہ بھی جا کے میں نے بکرے ذبح کرتا تھا اور مجھے کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ سری ہے اس کو چھت پہ ڈالاؤ، یا ایسی کوئی چیز محسوس ہو، یا چھری کو پڑھ کے اندر سے بھیجاؤ کہ اس چھری سے ذبح کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ سارے آلات ہی میرے تھے، مڈی میں نے وہاں پر اپنی رکھوا دی تھی کیونکہ مجھے بار بار لے جانی پڑتی تھی، اپنے آلات اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا، تو میں نے ان کے سٹور روم میں، نیچے ایک سٹور روم بنا ہوا ہے جہاں پہ ملازموں کے کمرے ہیں، وہاں پر میں نے ایک یہ مڈی اور اپنی چھریاں اور چھرا وہ کہتا ہے میں نے وہاں پر رکھوا دیا ہوا تھا تاکہ میں جب جاؤں تو مجھے بار بار یہ مڈی اٹھا کے نہ لے جانی پڑے، وہ جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کٹنگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے حسنین کو یہ انٹرویو دے کر ساری چیزیں بے نقاب کر دی ہیں۔ تو یہ رانا عظیم ان کا نام ہے جو گوشت والے صاحب ہیں، تو یہ خاتون یہاں پر بھی جھوٹی پڑ گئیں۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، تو کہتی ہیں کہ جی آپ اپنے دائرے میں رہیں، جواب نہیں ہے ان کے پاس، کہتی ہیں بس آپ اپنے دائرے میں رہیں۔ تو اس نوعیت کی یہ خاتون ہے اور اس طرح کا ان کا جو ہے وہ کام ہے، اور اس پر یہ شور شرابہ مچایا گیا ہے، بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا کے، جنگ اخبار میں ہاف پیج کا وہ پورا اشتہار چلا کے، اور ٹی وی پر اس پہ پروگرامز کر کے، تو یہ پانی میں مدھانی مار کے عمران خان کو کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں اور ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یعنی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ دینے والا ہے، کسی کو عزت بھی اور کسی کو ذلت بھی، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں ہوتی تو عمران خان اپنی شہرت کی بلندیوں پر اس وقت نہ ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔